गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस सिलसिले में हम शरीयत के अहकाम, दीनी मसाइल सीखने की कोशिश करते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत कि सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुमेरात का दिन आता है अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं कि कौन यौम जुमेरात और शब जुमा मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अज़ान और इकामत से मुतालिक जो अहकाम है उस पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुफ्तगू करते हैं। जी मुफ्ती साहब, अज़ान से मुतालिक क्या फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अज़ान जो है ये नमाज का एक बुलावा है, नमाज की एक दावत है कि जिस तरह आम तौर पे कोई अहम तरीन काम किया जाता है तो उसका चर्चा होता है, उसका ऐलान होता है कि ये काम होने को जा रहा है और फला दिन ये काम होगा, तो मुख्तलिफ अंदाज से उसकी तशहीर होती है। ठीक। और जब वो वक्त आता है तो लोगों को पहले से चूँकि पता चल जाता है और उस चीज़ का फिर एहतिमाम भी लोग करते हैं। ठीक। तो यूं ही नमाज एक अफजल तरीन काम है और इबादत में यानी यूँ समझ लीजिए कि इस्लाम के अरकान में तौहीद और रिसालत की गवाही देने के बाद अहम तरीन रुकन ये नमाज है। ठीक। और नमाज ये वक्त मुकर्ररा पे अदा की जाती है और अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा इबादत है। तो इस इबादत के लिए भी मुसलमानों में एक ऐलान किया जाता है कि इस इबादत की अदायगी का वक्त आ चुका है, तो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो इस तरह एक ऐलान होता है और उस ऐलान से मुसलमान मुतनब्बे हो जाते हैं, मुत्तले हो जाते हैं और फिर नमाज जैसी इस अजीम इबादत की अदायगी के लिए वो कमर बस्ता हो जाते हैं। ठीक। वो कोशिशें करते हैं और अपने काम काज को छोड़कर फिर इस इबादत की अदायगी के लिए वो मुतवज्जे हो जाते हैं। सही। और फिर वक्त मुकर्ररा पर नमाज की अदायगी होती है। सही। तो ये अज़ान जो है वो नमाज पंजगाना जिसमें जुमे की नमाज भी शामिल है, तो इसके लिए अज़ान सुन्नत मुअक्कदा है। सही। यानी जमात, जब मस्जिद के अंदर जमात हो रही हो और जमात मुस्तहब्बा हो, जो मुकर्ररा इमाम जैसे आमतौर पे मसाजिद में होते हैं, तो उनकी इक्तिदा में जबकि उनमें कोई शरई खामी भी ना हो उनके पीछे नमाज पढ़ने में, तो अब जो नमाज पढ़ी जाती है इस तरह जमात के साथ, उस जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए अज़ान कहना ये सुन्नत मुअक्कदा है। ठीक। तो अज़ान इस जमात का एहतिमाम करने के लिए एक ऐलान है। सही। जमात के साथ जब नमाज अदा की जाएगी मस्जिद में, अगर कोई बगैर अज़ान के जमात ऐसे ही कर लेता है तो खिलाफ सुन्नत तरीका है। सही। इस तरह अगर जमात करने का मामूल हो जाए कि अज़ान कहे बगैर ही जमात होंगी, सही, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जलीलुल क़दर आप शागिर्द रशीद हैं और बहुत बड़े इमाम हैं। सही। बड़े बड़े अइम्मा जिसमें इमाम बुखारी जैसे भी उनके शागिर्दों के अंदर आते हैं। अल्लाह। तो वो फरमाते हैं कि अगर शहर वाले अज़ान कहना छोड़ दें सही, तो मैं उनके साथ किताल करूंगा, यानी अल्लाह। उनके खिलाफ इस सुन्नत से जो महरूम हैं, इस सुन्नत को अदा नहीं कर रहे, तो जिहाद करूंगा उनके खिलाफ। तो इस तरह मतलब इतनी ताकीद है अज़ान की। मदनी चैनल के नाज़रीन, मज़ीद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अज़ान और इकामत का सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है उस पर भी हम बातचीत करेंगे।
اذان دینے کی فضیلت کیا ہے، اذان کا جواب دینے کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی کلام ہوگا. آپ کو بھی شامل کرتے ہیں اور آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب کے پیچھے بعد جماعت. اگر مسجد میں جائیں اذان ہو گئی ہو اور امام صاحب نہ ہو، نماز ویسے ہی پڑھ لی جائے، اس کا ثواب جماعت جتنا ہی ہوگا کہ وہ اکیلی نماز کے برابر ہی ہوگا؟ جی مزید. محمد عادل اتاری عرض کر رہا ہوں ضلع نوابشہر سے. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں اذان دینا کیسا؟ اکثر اوقات اندرون سندھ میں مسجد کے اندر ایک خاص جگہ نہیں بنائی ہوتی اذان کے لیے، مسجد کے اندر ہی اذان دی جاتی ہے، تو اس کا دینا کیسا؟ بہت پیارا آپ نے سوال کیا ہے کہ مسجد میں اذان دینا کیسا، انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. جی مزید کال. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا اگر کوئی اذان اور اقامت تلفظ کی درست کی یا ویسے غلط پڑھ دے تو کیا نماز پر تو کوئی حرج نہیں آئے گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. مسجد میں یعنی اذان وغیرہ تو ہو گئی، اب جب پہنچے تو امام صاحب نہیں ہیں تو کیا کوئی جماعت کرے گا یا پھر سب الگ الگ اپنی پڑھ لیں؟ لیکن مسجد کے اندر اذان ہو گئی، ٹھیک ہے. اب اذان کہنے والا کون تھا؟ صحیح. وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بزرگ ہستیاں، شخصیتیں، یعنی جو ضعیف العمر افراد ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ابتدا میں ہی آ جاتے ہیں، تو انہوں نے اذان کہہ لی ہوگی. اب وہ آگے جماعت کے اہل تھے نہیں تھے، جماعت کرا سکتے تھے نہیں کرا سکتے تھے. اب سوال یہ کیا گیا کہ امام صاحب نہیں آئے اور لوگوں نے پھر اپنے اپنے طور پہ تنہا نماز ادا کر لی. تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جماعت کی فضیلت ملی یا نہیں ملی، اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی جب گھر سے نکلا تو جماعت کی ادائیگی کے ارادے سے نیت تھی کہ میں جا کے بعد جماعت نماز ادا کروں گا، تو بعد جماعت نماز پڑھنے کی جو اچھی پختہ نیت تھی اس نیت پہ تو ثواب ان کو ملا ہے. صحیح ہے. رہا یہ کہ اب جو تنہا نماز پڑھی وہ نماز تو تنہا ہی ہوگی، لیکن جو ان کی نیت تھی اس نیت کے مطابق ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایسے موقع پہ اب یہ بھی ایک المیہ ہے کہ اذان ہو چکی، اذان کہنے والا تو اذان کہہ رہا ہے، صحیح، لیکن جماعت کے لیے اتنے افراد بھی نہیں ہیں کہ ان میں کوئی ایسا شخص نکلے کہ جو امامت کے قابل ہو، صحیح، نماز کی جماعت کر سکتا ہو، اس کو نماز کے مسائل آتے ہوں، اس کو نماز کی قرات درست طریقے سے کرنا آتی ہو. صحیح. تو اب اتنے افراد جمع ہو گئے ہوں گے، اب ان میں کوئی بھی امامت کے لائق نہیں تھا. یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے اللہ کہ لوگ مطلب جمع ہو جائیں گے لیکن ایک دوسرے کو کہ تم نماز پڑھا دو تو تم نماز پڑھا دو، لیکن ان میں سے کوئی بھی نماز پڑھانے کی اہلیت نہیں رکھتا ہو. تو اب یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ عام طور پہ اب یہ کوئی ایسی مسجد تو نہیں ہے جہاں امام مقرر ہی نہ ہو. صحیح. تو وہاں کا مسئلہ الگ ہوگا، لیکن جہاں پہ ائمہ مقرر ہوتے ہیں، امام مؤذن وغیرہ مقرر ہوتے ہیں، مستحبہ جو آپ نے ان کو چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ نہ کریں کہ اگر امام صاحب کسی وجہ سے نہیں آتے تو مؤذن صاحب کی ذمہ داری ان کو دیں کہ آپ نے جماعت کا اہتمام کرنا ہے. مؤذن صاحب کہیں جاتے ہیں تو وہ امام صاحب کو کہہ کے چلے جائیں. تو اس طرح یہ جو ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داری کو ادا کریں، ورنہ لوگ پھر باتیں بھی بناتے ہیں. صحیح ہے. اور یوں سمجھیں کہ جماعت کرانا امام مؤذن ہی کی ایک طرح سے ذمہ داری اب بنتی جا رہی ہے. صحیح. لیکن اگر امام مؤذن نہیں ہیں تو اہل محلہ میں جو امامت کی قابلیت رکھتے ہیں ان کو آگے آ کے جماعت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. مسجد میں اذان دینا کیسا؟ مسجد کے اندر اذان دینا یہ خلاف سنت ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اس زمانے رسالت سے لے کر صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ آیا، تابعین تبع تابعین کا زمانہ آیا، تو سلف و صالحین کا جو زمانہ گزرا ہے اس میں مسجد میں اذان نہیں کہی جاتی تھی. صحیح. اذان مسجد سے باہر ہی کہی جاتی تھی، حتیٰ کہ جمعۃ المبارک کی جو اذان ثانی ہے جس کا خطیب کے سامنے ہونا، یعنی خطیب کی نگاہوں کے سامنے ہو اذان دینے والا، تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ خطیب کے سامنے ہو. صحیح. اس میں بھی فقہا نے لکھا کہ وہ مسجد سے خارج ہو، یعنی مسجد سے باہر ہو لیکن امام کی سیدھ میں ہو. صحیح. تو جمعے کے بارے میں بھی یہی مذکور ہے. تو اب
باقاعدہ فقہ کرام نے واضح الفاظ میں اس بات کو لکھا ہے، یکرہ الاذان فی المسجد، مسجد میں اذان مکروہ ہے، لا یؤذن فی المسجد، کہ مسجد میں اذان نہیں کہی جائے گی. تو اس طرح واضح طور پہ فقہ کرام علیہم الرضوان کے جو اقوال ہیں کتب فقہ کے اندر، فتاوی جات میں، وہ واضح ہیں. ان کے اندر جمعے کا یا غیر جمعے کا کوئی فرق نہیں ہے، تمام اذانیں مسجد سے باہر ہی کہی جائیں گی. ٹھیک ہے. اذان اور اقامت میں یعنی تلفظ غلط ہو گیا یا اذان ہی غلط پڑھ دی تو اب حکم کیا ہوگا؟ اذان و اقامت کا تلفظ صحیح طور پہ ادا نہیں کیا، اب وہ غلطی کس لیول کی ہے؟ صحیح، وہ دیکھی جائے گی. اب بعض غلطیاں ایسے ہیں جس سے معنی ہی فاسد ہو جائے گا. صحیح. وہ اذان ہی نہیں رہے گی. ٹھیک. جب اذان نہیں رہی تو اس طرح کی اذان پھر کل عدم ہے. صحیح، یعنی سنت موقدہ ہم کہیں گے وہ ادا نہیں ہوئی، وہ سنت موقدہ ادا نہیں ہوئی. صحیح. اور اذان جماعت کے لیے سنت موقدہ ہے، اور جب جماعت بغیر اذان کے ہوگی تو سنت موقدہ کے ترک کے ساتھ ہوگی. صحیح. یہ بہار شریعت میں، فتاوی عالمگیری میں، صدر الافاضل نے فتاوی امجدیہ میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ بہتر ہے کہ ایسی نماز کا اذان دے کر اعادہ کیا. اللہ. یعنی اب یہ ہے کہ غفلت نہ کریں، اور عام طور پہ مساجد میں اذان ہو جاتی ہے، لیکن یہ غلط تلفظ والا جو مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ذوق شوق ہر مسلمان کو ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن ہر کام کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہیں، تقاضے ہیں، وہ بھی پورے ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مزید اس پر ہم ابھی کلام کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی غلط ادائیگی ہے اذان کے حوالے سے جس کو ہم یہ کہیں کہ اذان نہیں ہوئی. انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. مزید کورس کو ہم شامل کرتے ہیں. پرانا جاوید اقبال کے روڈ پکا پنجاب. ضرور سوال یہ ہے کہ جو کھیتوں کے اندر مساجد ہوتی ہیں ان میں بعض اوقات جماعت ہوتی ہے اور بعض اوقات جماعت نہیں ہوتی، تو وہاں پر اکیلے ہی نماز پڑھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کے اندر جماعت قائم کرنے کے لیے یا اکیلے نماز پڑھنے کے لیے کیا اذان دی جائے گی؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال. میرا ایک سوال ہے، میرا جسم بہت بھاری ہے، میں کھڑا ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا، تو لہٰذا جو کرسی بنتی آگے تقریب ہوتی ہے میں اس پہ بیٹھ کے نماز ادا کرتا ہوں یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال. میں محمد آصف رضا اطاری یونان کے شہر فرغانہ سے بول رہا ہوں. اس وقت فجر کی نماز قضا ہو جائے تو جو پہلی دو سنتیں ہیں وہ بھی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اس کے بارے میں مہربانی رہنمائی فرما دی. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. محمد عمران اطاری ہند کے شہر سورت گجرات سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ کیا جنازے کی نماز مسجد کے صحن میں پڑھائی جا سکتی ہے؟ انشاءاللہ. گاؤں گوٹوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کھیتوں میں بھی مساجد بناتے ہیں ایسا جذبہ رکھنے والے مسلمان. اب وہاں کبھی چند افراد جمع ہو جاتے ہیں، کبھی ایک ہی ہوتا ہے، تو کیا اب وہ نماز کی ادائیگی کے لیے اذان کہیں؟ اب یہ کھیت کے اندر مطلب اذان کہنے سے متعلق ہے. اگر وہ کھیت کے اندر جو انہوں نے جائے نماز وغیرہ بنائی ہوئی ہے، یا کوئی مستقل مسجد ہے یا جائے نماز ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ کہ اگر کھیت وغیرہ میں نماز پڑھی جا رہی ہے، کھیت کے اندر کوئی جگہ انہوں نے نماز کی بنائی ہوئی ہے، اور قریب شہر میں جو مساجد ہیں یا کوئی گاؤں ہے وہاں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، تو یہ اپنے طور پہ اس اذان کو کافی سمجھتے ہوئے جماعت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر دور جو شہر اور کھیت کے درمیان فاصلہ ہے اور یہاں پہ لوگ جماعت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر جماعت کے لیے اذان کہنی چاہیے. اگر اکیلا ایک ہی فرد ہو تو؟ اگر اکیلا ہے تو اکیلے آدمی کے لیے بھی اذان کہنا بہتر ہے. بہتر ہے، لازم نہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے جو کالر تھے اگلے، ان کا جسم بھاری ہے، موٹے ہوں گے یہ، تو کرسی پر بیٹھ کر یہ نماز ادا کرتے ہیں تو کرسی ہلتی رہتی ہے، یعنی وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہوگی وزن کی وجہ سے، تو رکوع سجود وغیرہ کرنے میں ان کو دشواری ہے کچھ. تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جسم بھاری ہونے کے سبب اب یہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گویا ایک اجازت کا وہ تھا کہ اجازت ہے یا نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کرسی پہ نماز پڑھنے کی صورت میں یعنی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کا قیام چھٹ رہا ہے. اچھا، قیام یہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے جی، جو خاص کر فرائض کے اندر اور وتر نماز میں اور سنت فجر میں صحیح اس کا ہونا ضروری ہے جب تک کوئی عذر شرعی نہ ہو. تو اب آپ قیام نہیں کر رہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو قیام ساکت ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ
سے کھڑا ہونا دشوار ہے. صحیح. آپ کھڑے ہوتے ہیں چکرا رہے ہیں, چکر آ جائیں گے, اور دیوار کا سہارا لے کے بھی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. صحیح. تو اس صورت میں قیام ساکت ہو جائے گا. پھر آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں, چاہے بیٹھ کے جس طرح نوافل لوگ بیٹھ کے ادا کرتے ہیں 2 زانوں, اس طرح بیٹھ کے ادا کریں, یا کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کریں. اب دوسری صورت قیام ساکت ہونے کی یہ ہے کہ آپ سے سجدہ ادا نہیں ہوتا. صحیح. اب سجدہ ادا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیشانی زمین پر رکھنا یہ سجدے کی اصل ہے. صحیح. اچھا, اسی طرح 12 انگل, ٹھیک ہے, تو 12 انگل تقریباً ایک بالش کے برابر یہ تقریباً بن جاتا ہے. تو 12 انگل اونچی اگر کوئی چیز رکھ دیں, اس پہ سجدہ ہو جائے, اس پہ بھی اگر سجدہ کوئی کر سکتا ہے, یعنی زمین پہ نہیں کر سکتا, لیکن اس رکھی ہوئی کوئی لکڑی کا اسٹول یا اس طرح کی کوئی چیز جس کی اونچائی زیادہ سے زیادہ 12 انگل, 4 یہ انگل ہے. صحیح. تو اس طرح یہ 12 انگل, ٹھیک ہے. تو اتنا اونچائی پہ اگر وہ سجدہ کر سکتا ہے, اس سے کم یا زیادہ سے زیادہ یہ مقدار ہے. صحیح. اگر وہ سجدہ کر سکتا ہے تو اس کو سجدہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو چیز ہوگی وہ سخت ہونی چاہیے. صحیح. یہ نہیں کہ تکیہ اور بالکل نیچے سے نیچے جاتا جائے. صحیح. تو سختی محسوس ہو, یعنی سختی کا مطلب یہ ہے کہ اب دبانے سے نہ دبے. صحیح. تو اگر کوئی زمین پہ سجدہ کر سکتا ہے یا زمین پہ نہیں لیکن 12 انگل اونچی کسی چیز کو اگر رکھ دیا جائے اس پہ سجدہ کر سکتا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ سجدہ کرے گا. صحیح. یعنی اس چیز پہ سجدہ کرے گا. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ زمین پہ بھی سجدہ نہیں کر سکتا اور 12 انگل اونچی رکھی ہوئی کسی چیز پہ بھی وہ سجدہ نہیں کر سکتا, یعنی یہ جو 12 انگل میں کہہ رہا ہوں زمین سے مراد ہے, زمین سے اوپر 12 انگل تک اونچی کسی چیز پہ سجدہ نہیں کر سکتا, تو اب اس کے اوپر یہ سجدہ حقیقی تھا جو زمین پہ سجدہ ہے, یا 12 انگل اونچی کسی چیز پہ سجدہ ہے, سجدہ حقیقی ہے. جب یہ نہیں کر سکتا تو اب اس کے لیے سجدے کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سجدے کے لیے اشارہ کرے گا. اب اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ آدمی کرسی پہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے, زمین پہ 2 زانو ہو کر, یا 2 زانو بیٹھنا دشوار ہے تو 4 زانو جس کو ہم آلتی پالتی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں, اس طرح بیٹھ کے بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اب رکوع اور سجود دونوں کے لیے جھکنا ہوگا. صحیح. لیکن دونوں میں فرق کرنے کے لیے یہ ہے کہ رکوع میں جیسے تھوڑا جھکے, جب سجدے کا مرحلہ آئے تو سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکے. بعض لوگوں کو میں نے باقاعدہ دیکھا بھی ہے اور سمجھانے کا موقع ملتا تو سمجھایا بھی ہے کہ اب وہ کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں نا, ان کے رکوع میں جھکے پھر اٹھ گئے سجدے, اب سجدے میں جانا ہے, سجدے میں بھی اتنے جائیں گے, تو رکوع اور سجود کا فرق نہیں کرتا. تو جبکہ رکوع اور سجود دونوں کے اشارے میں فرق ہونا ضروری ہے. سجدے میں رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکاؤ ہوگا تو ہی وہ سجدہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی رکوع کے اندر جتنا جھکتا ہے اتنا ہی سجدے میں جھکتا ہے تو سجدہ ادا نہیں ہوگا. ٹھیک. فجر کی نماز اللہ نہ کرے اگر کسی کی قضا ہو جاتی ہے تو اب کیا وہ سنتیں بھی ادا کرے گا جب بعد میں ادا کرے گا؟ تو قضا کا مطلب ہے کسی بھی نماز کا وقت گزر گیا, جی, تو اب وہ نماز پڑھنے سے ادا نہیں ہوگی, قضا ہوگی, یعنی اب اس کا لیول دوسرا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ قضا ہے. قضا فرضوں کی ہوتی ہے, سنتوں کی نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اب وہ اگر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر جیسے طلوع آفتاب کے بعد اگر وہ نماز 20 منٹ کا مکروہ گزرنے کے بعد اگر پڑھ رہا ہے اسی ٹائم میں قریب ٹائم میں, تو سنتیں پڑھنا بہتر ہے. صحیح. 2 سنت پڑھ کے پھر فجر کے فرض ادا کرے, لیکن لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ظہر کے وقت میں اگر کوئی فجر کی نماز قضا کر رہا ہے تو اب سنتوں کی ادائیگی اس پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نماز جنازہ مسجد کے صحن میں ادا کی جا سکتی ہے؟ مسجد کا صحن بھی مسجد کے حکم میں ہی ہوتا ہے, مسجد ہی ہوتا ہے. صحیح. بلکہ یہ سمجھیں کہ مسجد جو ہمارے یہاں پہ بنتی ہے عام طور پہ اس کے 3 پورشن ہوتے ہیں. ٹھیک. ایک حصہ ہوتا ہے جو مکمل ڈھکا ہوا ہوتا ہے جس کو مسجد کا ہال, چھت جس پر ہوتی ہے, جس کے اوپر چھت ہے اس کو مسجد کا ہال کہتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں دروازے کے بعد پھر مزید جس کو ہم برآمدہ کہتے ہیں, 2 صفحے, 2-3 صفحے اس میں بنی ہوتی ہیں, مسجد کا برآمدہ. پھر اس کے بعد کھلا حصہ ہوتا ہے جس میں اوپر آسمان نظر آتا ہے, تو وہ حصہ مسجد کا صحن کہلاتا ہے. صحیح. تو یہ شروع سے ہی مسجد کی اس انداز میں بناوٹ چلی آ رہی ہے. اس کو مسجد سیفی, سواد سے سیف مانے
گرمی. تو گرم حصہ یعنی جب گرمی کا موسم ہوگا تو کھلے حصے میں آ جائیں گے, تو یہ کھلا حصہ مسجد صیفی کہلاتا ہے. صحیح. فوت سے. اور جو مسجد کا اندرونی حصہ جس پہ چھت آئی ہوئی ہوتی ہے وہ مسجد شتاوی. صحیح. شتا عربی کا لفظ ہے, اس کا معنی سردی. ٹھیک ہے. یہ سورہ لإلاف کے اندر بھی لفظ آتا ہے رحلۃ الشتاء والصیف. ٹھیک ہے. یعنی یہ سفر کرتے تھے سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی. تو یوں مسجد کے دو حصے ہیں, مسجد صیفی اور مسجد شتاوی. دونوں ہی حصے مسجد ہیں. دونوں ہی حصوں میں مسجد میں نماز جنازہ ادا نہیں کی جا سکتی. ٹھیک. احادیث میں اس سے منع کیا گیا ہے. اب چاہے مقتدی باہر ہوں, جنازہ اندر ہو, یا جنازہ باہر ہو مقتدی اندر ہوں, یا کچھ مقتدی نماز جنازے کے ساتھ باہر ہوں کچھ اندر ہوں, کوئی بھی ایسی صورت جس میں نماز جنازہ کی ادائیگی مسجد کے اندر ہو رہی ہو, یہ منع ہے. ٹھیک. مزید چل کے ناظرین, آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اذان و اقامت کے حوالے سے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. آئیے مفتی صاحب سے اب یہ ہم جانتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ جن کی ادائیگی کی وجہ سے اذان اور اقامت ہوگی ہی نہیں, یعنی سنت موقدہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی. آئیے وہ ہم معلوم کرتے ہیں. اب دیکھیں, ایک غلطی تو عام طور پہ لفظ اللہ اکبر کے حوالے سے لوگ غلطی کرتے ہیں. صحیح. اب اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا. صحیح ہے. اللہ اکبر یعنی اس لفظ کو کہہ کے ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, بلند والا, عظمت و شان والا ہے. لیکن اکبر کو اکبار اگر کوئی پڑھے گا تو اکبار یہ عربی زبان میں اس کا جو مطلب بنتا ہے وہ ڈھول, جو شادیوں میں لوگ بجاتے ہیں جائز نہیں ہے. صحیح. قوالیوں میں لوگ بجاتے ہیں جائز نہیں ہے. صحیح. تو یہ ڈھول اس کا مطلب بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ اکبار اگر کوئی کہے گا تو اس کا مطلب کتنا برا بن رہا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین آمیز جملہ ہوگا. صحیح. بلکہ ہم کسی کو کہیں وہ ڈھول تو وہ جھگڑا ہو جائے گا, وہ ناراض ہو جاتا ہے, لڑائی کے لیے اتر آئے گا. صحیح. کہ مجھے تم نے ڈھول کہا. تو یہ ہمارے معاشرے میں بھی لفظ ڈھول جو ہے نا تھوڑا کسی کا عیب بیان کرنے کے لیے یہ ڈھول کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ اللہ اکبر کو اللہ اکبار کہنا یہ سخت کفریہ معنی اپنے ضمن میں رکھتا ہے. تو لہذا ایسا جملہ اذان میں ہو یا نماز میں, صحیح, اس کی ادائیگی سے نہ اذان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, جس طرح سنتے ہیں ویسے ہی زبان پہ جملے چڑھ جاتے ہیں. تو اگر کوئی اکبر کو اکبار کھینچتا رہا تو اس میں اذان ہوتی ہی نہیں ہے, یا اذان جب نہیں ہوئی تو سنت موقدہ فوت ہو گئی. تو اسی طریقے سے اشہدو اللہ الہ الا اللہ, تو اشہدو میں اشہدو ہاں کی ادائیگی نہیں کرتے, اشہدو. صحیح. اشہدو اللہ الہ, تو اشہدو یہ تو کوئی لفظ نہیں ہے. اشہدو میں شہادت دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو یہ کوئی لفظ نہیں ہے. ایسی محمد رسول اللہ, تو محمد اس میں ہا کو صحیح طرح ادا نہیں کرتے. یہ ہا جو ہاتھی جس سے لکھتے ہیں جی جی وہ موٹے والے گول دو چشمے والی ہا, وہ اس طرح سے پڑھ جاتے ہیں. صحیح. محمد تو لفظ محمد نہیں ہے, محمد. ہا اور ہا میں یہ فرق ہونا چاہیے. اس طرح حی علی الصلاح, صلاح کے آخر میں ہا آئے گا. صحیح. گول تا لکھا ہوتا ہے لیکن وہ گول تا جب وقف کیا جائے گا تو وہ ہا سے بدل جاتی ہے. تو حی علی الصلاح, صلاح نماز. صحیح. ایسی حی علی الفلاح ہا آتا ہے. صحیح. اب اس کو بھی فلاح آخر میں گول ہا لگا دیتے ہیں تو مطلب ہی بگڑ جاتا ہے. فلاح کا مطلب ہے کامیابی کی طرف آؤ. صحیح. ایسے حیا ہا کے ساتھ ہے. صحیح. اس کا مطلب ہوتا ہے آؤ. اب حیا کی جگہ حیا کہا تو حیا کا کچھ اور مطلب ہو جائے. صحیح. تو اس طرح الغرض یہ کہ نماز کے کلمات ان کا بھی ایک تلفظ ہے. صحیح. آپ کسی بھی زبان میں جب گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اس زبان کا پروناؤنسیشن یہ آپ اپنی زبان پہ چڑھاتے ہیں, لینگویج کورس کیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اچھی جاب مل جائے گی, آپ کو اچھا بولنا آئے گا تو آپ کسی استقبالیہ پہ کسی ریسیپشن پہ آپ کو ڈیوٹی اور جاب مل جائے گی. تو اس کے لیے ہم اپنی زبانوں پہ الفاظ چڑھاتے ہیں, مختلف قسم کی مشکل سے مشکل ترین زبانیں بھی وہ ہم بولنا سیکھ لیتے ہیں.
لیکن اذان جس کی اتنی فضیلت ہے کہ مؤذن کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے، اللہ، لوگوں کی گردنیں شرمندگی سے جھکی ہوں گی لیکن مؤذن کی گردن فخر سے بلند ہوگی. اللہ، تو اتنی جب اذان کی فضیلتیں ہیں تو اب اس اذان کو کہنے کا جذبہ بھی ہے، صحیح، لیکن اس جذبے کے باوجود اس کو صحیح طور پہ ادا کرنے کا جذبہ نہیں ہے. صحیح. اب فضیلت اسی صورت میں ملے گی جب وہ اذان ہوگی، تو آپ کو اس فضیلت سے کوئی محروم نہیں کر رہا. صحیح. محروم کرنے والی چیز سستی، کاہلی، کوتاہی، صحیح، یہی ہے. صحیح. اگر آپ اذان صحیح طور پہ ادا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں تو مؤذن صاحب سے آپ ریکویسٹ کر کے کہ آج اذان میں کہوں گا، صحیح، تو مؤذن صاحب آپ کو منع تو نہیں کریں گے؟ نہیں کریں کہ ٹھیک ہے آپ اذان کہیے، آپ بھی ثواب کما سکتے ہیں. صحیح. تو کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن وہ یہ ہے کہ منع اس وقت کیا جائے گا جب آپ کے تلفظ صحیح نہیں ہوں گے. تلفظ صحیح نہیں ہوں گے، آپ کو منع کیا جائے گا تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. صحیح. تو ایسے ہی ایک واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا. ایک صاحب کے اذان کے کلمات صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتے تھے. اب جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اذان کہی جا رہی ہے، تلفظ بھی صحیح نہیں تھے. ان کو توجہ دلائی، تنبیہ امام صاحب سے کہا. امام صاحب کو وہ جاننے والے تھے کہ یار ان سے اذان کہنے کا انہیں شوق ہے، مرحبا، لیکن اذان کے تلفظ جو نا ان سے درست کروائیں، جب تک درست نہ ہو تو اذان نہ کہنے دیں. صحیح. اب بجائے اس کے کہ اس بات پہ غور کیا جاتا اور ٹھیک ہے آئندہ میں اذان کے کلمات درست کروں گا اور اذان کہوں گا، اذان سے تو منع نہیں کیا، صحیح، لیکن غلط تلفظ کے ساتھ اذان سے تو سبھی منع کریں گے. صحیح. تو جب منع کیا تو ناراض ہو کے بیٹھ گئے. کافی عرصے تک مطلب ایسا لگا کہ وہ ناراض ہیں. بہرحال پھر بات چیت ہوئی اور ان سے مسئلہ سمجھایا کہ بھائی آپ کو آپ کس بات پہ ناراض ہیں، تو ان کی سمجھ میں آ گئی. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کو یا ہمیں کوئی مجھے میری غلطی بتائے تو اس کا شکریہ ادا کریں. صحیح. اگر میں بیٹھا ہوں اور چادر پہ کوئی نشان پڑا ہے، آپ توجہ دلائیں گے یا چادر تھوڑی میلی ہو رہی دیکھ لیں. یا میں جا رہا ہوں اور پیچھے دامن پہ کوئی نشان پڑا ہے، آپ نے توجہ دلائی تو میں ناراض تو نہیں ہوں گا. صحیح. یا بس ایک اور مثال دے دوں، جیسے عام طور پہ لوگ واش روم سے نکل آتے ہیں جلدی جلدی میں، قمیض کا حصہ بسا اوقات اندر شلوار میں ہی رہ جاتا ہے. اب ایسے میں کوئی آپ کو توجہ دلائے کہ حضرت قمیض سیٹ کر لیں تو آپ ناراض ہوں گے. میری مرضی، میں جس طرح چاہوں ایسا تو نہیں کہیں گے. آپ شکریہ ادا کریں گے کیونکہ آپ نے ان کو آگے لوگوں میں بے عزت ہونے سے بچا لیا. تو آپ کو فضیلت چاہیے اذان کی، آپ بالکل اذان کہیں، لیکن جو اذان کے تقاضے وہ پورے کر لیں. مدنی چینل کے ناظرین، بہت نازک دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی جو اصلاح کرنے کا معاملہ ہے یہ ناپید ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ تقریباً ختم ہو گیا ہے تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا. ایک دوسرے کی اصلاح کہاں ہوتی ہے، بلکہ ایک دوسرے کی تو حوصلہ افزائی گناہوں پر کی جاتی ہے. اب اس نازک دور میں کوئی آپ کو مسلمان بھائی آپ کی کسی غلطی کی طرف نشاندہی کرے اور آپ کو نیکی کی دعوت دے تو ہمیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ تو ہمارا محسن ہے، ہمیں نیکی کی دعوت دے رہا ہے. ہر دعوت دینے والے کو اگر ہم ڈانٹ دیں گے، اس سے ناراض ہو جائیں گے، تو حالت آپ کے سامنے ہے کہ گناہوں کا سیلاب آیا ہوا ہے. تو اذان کے احکام ہم سیکھ رہے ہیں. آئیے آپ کی کالز کو مزید شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جمعے کے خطبے کی جو اذان ہوتی ہے اس کا جواب بھی دینا ہم پہ لازم ہے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. شفقت حسین اتاری، فیضان شاہ یوسف، گلزار طیبہ سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ نابالغ بچہ جو عاقل ہوتا ہے اس کا اذان دینا کیسا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں، طالب حسین. میرا سوال یہ ہے کہ بغیر داڑھی والا اذان دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ چاروں سنتوں میں ہر سورت کے بعد سورت پڑھنی لازمی ہے؟ برائے مہربانی اس کا سوال کا جواب عنایت فرما دیجیے. جمعے کی جو خطبے کی اذان ہوتی ہے اس کا جواب. جمعۃ المبارک کی جو اذان ہے وہ جو اذان ثانی ہے خطبے کے وقت جو دی جاتی ہے، تو اذان ثانی جب خطیب صاحب ممبر پہ آ جاتے ہیں جی اس وقت امام کے سامنے کی جانب مسجد سے باہر اذان کہی جائے گی. تو اس وقت جب خطیب ممبر پہ آ جاتا ہے تو سلام کلام کوئی بات چیت یہ سب چیزیں منع ہیں. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ حرکت کرنا بھی منع ہے. جیسے چلنا پھرنا. تو انہی امور میں
اذان کے جو جواب ہیں تو وہ بھی زبان سے ادا نہ کریں، صحیح، دل ہی دل میں ایسے موقع پہ اذان کے جواب دیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اذان میں نام آتا ہے تو درود شریف دل میں پڑھیں. تو ایسے موقع پہ زبان سے جواب نہیں دیا جائے گا. اور اذان کا ویسے بھی جواب یہ مستحب ہے، صحیح، یہ واجب یا سنت موقدہ جس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہو اس طرح نہیں ہے، لیکن اذان کا جواب دینا مستحب ہے. خطیب کے خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جانے کے بعد اب خاموشی اختیار کرنا یہ ضروری ہے. اب جب اذان کہی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آئے گا، یا خطبے کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، آیت درود پڑھی جاتی ہے، تو ایسے موقع پہ درود شریف یا اذان کا جواب وہ زبان سے نہیں بلکہ دل ہی دل میں آہستہ آواز میں اس کا جواب. ٹھیک ہے. نابالغ ہوشیار جو ہوتا ہے سمجھدار، اس کی اذان؟ نابالغ اگر سمجھدار ہے، جی جی، اذان کو اذان سمجھتا ہے تو اس کی اذان بالکل قابل قبول ہے. ٹھیک ہے. جس کی داڑھی نہ ہو وہ اذان؟ جس کی داڑھی نہ ہو تو یہ داڑھی منڈانا یہ فسق ہے، گناہ کا کام ہے. اور یہ گناہ بھی ایسا ہے جو اعلانیہ ہوتا ہے، اعلانیہ گناہ، ورنہ جہاں جا رہا ہے اس گناہ کا بھی ایک اشتہار کہ یہ داڑھی منڈا ہوں، اس گناہ کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے. صحیح. تو یہ فسق اعلانیہ ہے. اور اس طرح کا جو منصب ہے اذان کا، امامت کا، یہ نیک پرہیزگار لوگوں کے لیے ہی ہے. صحیح. تو اذان کہنا داڑھی منڈے کا یا فاسی کے مولین کا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو قول تھی یہ اس طرح کی تھی کہ جو سنتیں ہوتی ہیں اس میں چاروں رکعتوں میں صورتیں پڑھی جائیں گی؟ سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، وطر، اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نوافل. تو الغرض فرض نماز کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ جیسے ظہر کے 4، عصر، عشاء کے 4 فرض، مغرب کی 3، تو فرض نمازوں کے علاوہ بقیہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے. ٹھیک ہے. سورت نہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ رہے آپ تو 3 آیتیں چھوٹی یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اس کا ملانا واجب ہے. ٹھیک. اچھا، آپ کے شروع کا ایک سوال کا ایک جز جو اہم ترین بھی ہے اور عوام صحیح وہ سوال بھی کرتی ہے، صحیح، بلکہ لوگوں نے ایک میسج بھی بنایا ہوا ہے. کیا؟ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان کہی ہے؟ ٹھیک. اچھا، اب یہ میسج کے اندر آگے یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان کہی ہے. اب جواب لوگوں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ جواب نہیں کہی. صحیح. کہ جواب میں آئے گا نہیں کہی. اب اس کی وجہ بھی لکھی ہوتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذان کہتے صحیح تو ساری دنیا کائنات وہ حاضر ہو جاتی. صحیح. اور نظام درم برم ہو جاتا. صحیح. تو دیکھیں اب یہ ایک تو حقیقت کے برخلاف صحیح یہ سارا جواب دیا جا رہا ہے کہ اذان نہیں کہی، اگر کہتے تو ساری کائنات حاضر ہو جاتی اور نظام دھرم برم ہو جاتا. تو دیکھیں ایک معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذان کہی ہے، صحیح، یہ کتابوں میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. کہنے کے باوجود اب جو سوال کا جواب دیا جاتا ہے کہ وہ سارا نظام تہو بالا ہو جاتا اور یوں ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے اذان نہیں کہی. تو یہ جواب ہی غلط ہے. صحیح. کہ اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، یہ جواب ہی غلط ہے. تو جواب اصل یہ ہے، صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذان کہی ہے. اور خود فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد صفحہ نمبر 375 پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں روایتیں ذکر کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر کے موقع پر، اب وہ ظہر کی اذان تھی یا عصر کی، یہ بھی کتابوں میں اس کے روایت میں اختلاف ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر کے موقع پر ایک مرتبہ اذان دی ہے. لیکن آپ کی اذان میں اور ہماری اذان میں ایک فرق تھا. صحیح. کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، صحیح، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اذان دے رہے تھے، اذان کے کلمات ارشاد فرما رہے تھے، نماز کے لیے لوگوں کو اذان دے رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمات شہادت یوں تھے، اشہد انی رسول اللہ، سبحان اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے تھے، اشہد انی
रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ये गौर कर लें, वो मैसेज देखें और कहाँ ये सही کہ اس واقعے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان کہی ہے، اذان کے اندر کلمات کون سے کہے تھے؟ صحیح کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے۔ ہے۔ اب ہماری عوام میں جو میسج گھومتے ہیں وہ یہ گھومتے ہیں کہ حضور نے اذان نہیں کہی، کہتے تو ایسا ہو جاتا۔ اللہ تو اذان ہونے کے باوجود لوگوں نے آئے، بس یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، توحید کی دعوت دی، اپنی رسالت کا بیان فرمایا، ماننے والوں نے مانا، نہ ماننے والے انکار کر گئے۔ صحیح۔ تو جنہوں نے مانا کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا کفر کے اندر پڑے رہے، ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑے۔ تو اسی طرح معاملہ اذان کا۔ مدی چینل کے ناظرین، یہ جو بہت پیاری بات ہمیں پتہ چلی، اس پر حکم بھی ہم انشاءاللہ عز و جل لیں گے وقت مناسب پر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث کو جو سرکار نے بیان کی، کوئی فعل کیا اور ہمارا یہ کہنا کہ سرکار نے نہیں کیا، ایک تو یہ، اور کسی حدیث کو بیان نہیں کیا اور ہمارا کہنا کہ سرکار نے اس حدیث کو بیان کیا، یہ دونوں ایک جیسی ہی باتیں ہیں۔ یعنی سرکار کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنا، کسی چیز کو منسوب کرنا جبکہ وہ کام نہیں کیا گیا، تو اس کا حکم بڑا سخت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید اس پر ہم کلام کریں گے۔ آخر میں ہم مزید کورس کو شامل کرتے ہیں، سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ میرا نام محمد رمضان ہے۔ اگر عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو وتر پڑھنے بھی لازمی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جی مزید۔ جو سجدے پہ قادر نہیں ہے اور کرسی پہ بیٹھ کر پھر کرسی کے آگے جو لکڑی کی جگہ بنی ہوتی ہے اس کے اوپر سائے رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، کیا یہ ایسا کرنا درست ہے؟ جی آخری کال ہم لیں گے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کیونکہ سفر المظفر کا مہینہ چالو ہے تو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ اس مہینے کے آخری چاشمبے کے دن لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں اور ہریالی پر پیر رکھنے کا ایک عجیب سلسلہ چالو ہے، یہ باہر جانا کیسا؟ اس پر تو کافی کلام ہو چکا ہے، مزید انشاءاللہ عرض کریں گے۔ عشاء کی نماز اللہ نہ کرے قضا ہو جائے تو وتر بھی لازم ہوں گے؟ جی جی، عشاء کی نماز اس کے ساتھ وطر کی بھی قضا کی جائے گی، یعنی قضا میں 4 رکعت فرض عشاء کے اور 3 رکعت وطر وہ بھی ادا کی جائیں گے۔ کرسی کے آگے اگر تختہ ہوتا ہے اس پہ سجدہ کر لیا جائے؟ اب اس میں وہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہونے پہ واقعتاً قادر نہیں تھا تو قیام ساکت ہو گیا، وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن کھڑے ہونے پر قادر نہیں تھا لیکن بیٹھ کے سجدہ کر سکتا ہے زمین پہ، تو اب ایسا آدمی کرسی پہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا وہی چیز کہ زمین پر پیشانی نہیں رکھ سکتا، 12 انگل اونچی کوئی چیز رکھ دیں اس پہ بھی سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، چاہے تو 2 زانو زمین پہ بیٹھے یا کرسی پہ بیٹھے۔ آگے جو تختہ آ جاتا ہے، ایسا آدمی کہ جو سجدہ حقیقی پہ قادر نہ ہو، اب وہ سجدے کا اشارہ کرے گا۔ اب اشارہ کرنے والے کا آگے ٹیبل کے تختے پہ سر رکھ دینا یا ہاتھ رکھ کے ایسے ناک یا پیشانی رکھ دینا یا قریب لے آنا، صحیح، تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ سجدہ کرنا نکلائے گا۔ جو ممانعت ہے احادیث میں، علماء نے اس کا محمل یہ بیان کیا ہے کہ کوئی چیز نمازی اپنے ہاتھ میں لے، صحیح، مثلا چھڑی لے لی اور چھڑی پہ سر رکھ دیا، صحیح، یا تکیہ اٹھا لیا، تکیے کے اوپر سر رکھ دیا، تو نمازی کا اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ کے اس پہ سجدہ کرنا، صحیح، یہ منع ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو ٹیبل، جیسے اس وقت میرے سامنے ٹیبل ہے، اگر کوئی اس طرح کی ٹیبل پہ سر رکھ لیتا ہے تو یہ میرے قابو میں نہیں ہے، صحیح، تو اس پہ اگر کوئی سر رکھ بھی دے تو یہ سجدے کا اشارہ کرنا ہی کہلائے گا، صحیح، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ سفر کے حوالے سے جو مختصر سا جواب اگر سفر المظفر کے آخری بدھ کے بارے میں جو عوام میں مشہور ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تفریح کے لیے باہر گئے تھے، گھومنے گئے تھے عوامی زبان میں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ سفر المظفر کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بخار کی کیفیت تھی اس میں شدت آئی تھی، جو آپ کی مرض وصال تھا اس میں شدت آئی تھی، تو یہ عوام میں غلط مشہور ہے۔ اس کو آخری بدھ کو ایک تہوار کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے، عام طور پہ مزدور طبقے میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اور یہ دن چھٹی کا دن منایا جاتا ہے، تو اس طور پہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے اور کہیں تفریح کے لیے گئے تھے کسی باغ وغیرہ میں، تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے جو عوام میں رائج ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے اذان و اقامت کے حوالے سے ابھی کچھ سنا ہے، کافی اس میں باقی ہے، انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں ضرور اس پر کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا سلسلہ
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔